औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हुसैन मोज़म बुखारी और आप देख रहे हैं क़याम रमज़ान। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कुरान मजीद के हवाले से कि कुरान मजीद से हम किस तरह इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं और कुरान मजीद और माह मुबारक रमज़ान का आपस में क्या ताल्लुक़ है। इस पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन जनाब मौलाना असद अब्बास गफ़ारी साहब। अस्सलामु अलैकुम मौलाना साहब। अस्सलामु रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौलाना साहब, एक मरतबा फिर हम आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं और आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए वक्त निकाला। मौलाना साहब, कुरान मजीद और माह मुबारक रमज़ान का क्या ताल्लुक़ है, आपस में क्या रिश्ता? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जहाँ तक बात है कुरान मजीद और माह मुबारक रमज़ान के ताल्लुक़ के बारे में, तो कुरान करीम और माह मुबारक रमज़ान का एक इंतहाई मज़बूत रिश्ता है, इसलिए कि कुरान करीम इसी माह मुबारक रमज़ान में ही नाज़िल हुआ है और कुरान करीम इस माह मुबारक रमज़ान के पैकर में डाली जाने वाली वो रूह है कि जिसने इस माह मुबारक रमज़ान की अज़मत को, अहमियत को और फजीलत को कई गुना बढ़ा दिया। सुभान। ये माह मुबारक रमज़ान की अज़मत का, अगर मैं यूँ कहूँ कि माह मुबारक रमज़ान की फजीलतों, अज़मतों और बरकतों का एक बड़ा हिस्सा कुरान करीम से वाबस्ता है, तो ये बेजान है। बिल्कुल सही। यानी कि जिस तरह कि हर चीज़ की कोई ना कोई जीनत होती है, अगर ये कहा जाए कि माह रमज़ान की जीनत कुरान मजीद है तो ये बेजान हो। बिल्कुल बिल्कुल, कुरान मजीद जीनत है और कुरान जो है ये नाज़िल जो हुआ है अफ़ला तदब्बर के लिए। हाँ, कुरान को पढ़ना एक अपनी जगह पर अहमियत रखता है, एक फजीलत रखता है। सर, यहाँ पे मैं आपको रोकूँगा, यहाँ पे मेरा एक सवाल है कि आपने कहा कि कुरान इशारा करता है कि अफ़ला तदब्बरून, के यानी कि कुरान में तदब्बर करो, गौर व फिक्र करो। इसका मतलब ये है कि कुरान पढ़ने वालों की कुछ इक़साम है, यानी कि ये जो कुरान कह रहा है कि इसमें गौर व फिक्र करो, इसका मतलब है कुछ ऐसे लोग भी हैं कि जो कुरान तो पढ़ते हैं लेकिन उसमें गौर व फिक्र नहीं कर रहे। इस हवाले से थोड़ी सी देखिए, कुरान करीम पढ़ने वालों की तीन किस्में हज़रत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम ने सही और खुद कुरान की इस आयत से भी कि अफ़ला यतदब्बरून कुरान, इस आयत से भी कुरान पढ़ने वालों की अक़साम वाज़ेह होती है, मालूम होती है। इसलिए कि जब कुरान कह रहा है कि अफ़ला यतदब्बरून कुरान, तो तुम कुरान में गौर व फिक्र क्यों नहीं करते? इसका मतलब ये है कि कुछ ऐसे हैं जो गौर व फिक्र करते हैं और कुछ ऐसे हैं जो गौर व फिक्र नहीं करते। और इससे बढ़कर जो लोग कुरान करीम में गौर व फिक्र नहीं करते, फिर हज़रत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम ने उनकी दो अक़साम बयान की हैं। सही। और मुतलकन तीन अक़साम बयान की हैं कुरान पढ़ने वाले। सही। पहली किस्म जो हज़रत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाई है वो ये है कि कुछ लोग कुरान को ज़रिए माश बनाते हैं, जी, माल दौलत हासिल करने के लिए माल दौलत का ज़रिया बनाते हैं, बादशाहों के पास जाते हैं, वहाँ जाकर इनामात हासिल करते हैं, यानी कि खूबसूरत आवाज़ में कुरान और इनामात हासिल करते हैं। बिल्कुल। और इसके बाद लोगों पर ये जताते हैं कि हम कुरान पढ़ने वाले, हम इतना कुरान पढ़ते हैं, डेली 3 पारे पढ़ते हैं, 4 पारे पढ़ते हैं, या 1 पारा, जितना भी जताते हैं लोगों को। यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में ये कहा जाए कि रिया करते हैं, रियाकारी, यानी कि लोगों को बताना चाहते हैं कि यार मैं इतना अच्छा कुरान पढ़ता हूँ, कि मैं इतना ज़्यादा कुरान पढ़ता हूँ, जताने के लिए लोगों को बेशक। और यहाँ से मैं कहूँगा कि रियाकारी के मौजूद पर भी आप प्रोग्राम करें इंशाल्लाह। हम अगले प्रोग्रामों में इंशाल्लाह रिया पे भी एक प्रोग्राम करेंगे। और जहाँ तक बात ये है कि एक किस्म ये इमाम अलैहिस्सलाम ने, दूसरी किस्म ये है कि इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जो कुरान को पढ़ते हैं और उसके क़वाइद की रियायत करते हैं, सही, यानी सही तजवीद और सही क़राअत करते हैं, कहाँ रुकना है, वक्फ करना है, उसका भी ख्याल रखते हैं, सही, और कहाँ किस हर्फ को कितना खींचना है उसकी भी रियायत करते हैं। और ये खूबसूरत लहन में कुरान को पढ़ते हैं, तहजीब को बयान करते हैं, या जो लहन बयान किए गए हैं कुरान के उनमें पढ़ते हैं, और एक अच्छी आवाज़ में, खूबसूरत आवाज़ में। अगर दूसरे अल्फाज में ये कहा जाए कि जो कुरान के आदाब है, तिलावत आदाब, यानी कि जो कुरान को तिलावत करने के आदाब, उनका बिल्कुल वो लिहाज रखते हैं, लेकिन इसके बावजूद
قرآن میں تدبر نہیں کرتے، یعنی کہ اس کے باوجود قرآن انہیں فائدہ نہیں دے رہا، یعنی کہ اتنی اچھی تلاوت کرنے کے باوجود قرآن انہیں فائدہ دے رہا ہے۔ قرآن انہیں فائدہ دے گا، اچھا، لیکن یہاں دیکھیں بات کو سمجھیں۔ ایک بات یہ ہے کہ قرآن کو پڑھتے ہیں، خوبصورت لحن میں پڑھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن تدبر نہیں کرتے، صحیح، تو فائدہ نہیں ہے۔ نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ سب پڑھتے ہیں، ان کی اپنی ایک فضیلت ہے، اس لیے کہ ہاں روایات میں یہ ہے کہ خوبصورت لحن میں قرآن کو پڑھنا چاہیے، یعنی کہ قرآن پڑھنے کی فضیلت ہے، لیکن مطلب یہ ساری فضیلت اس وقت ہے کہ جب تدبر بھی کریں، غور و فکر بھی کریں اور قرآن سے سبق بھی لیں۔ تو یہ دو قسمیں ایسی ہیں کہ جو قرآن کو قواعد کی رعایت بھی کرتے ہیں، تدبر نہیں کرتے، فکر نہیں کرتے، اور دوسری یہ کہ مال و دولت کا ذریعہ بناتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے قرآن باعث نجات نہیں بنے گا۔ یعنی کہ یہی وجہ تھی کہ کربلا میں کہ وہاں پہ بہت سے قاری قرآن موجود تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے نواز رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا، حالانکہ وہ دیکھ رہے تھے کہ یہ رسول اللہ کے نواز ہے۔ بے شک یعنی کہ یہاں پہ یہی ہے کہ انہوں نے قرآن تو پڑھا تھا، حفظ تو کیا تھا اور آداب تلاوت کا لحاظ تو رکھا تھا، لیکن قرآن میں انہوں نے تدبر نہیں کیا، جس کی وجہ سے انہوں نے نواز رسول کو کربلا میں شہید کیا۔ دیکھیں اسی حوالے سے مولانا امیر علیہ السلام کا وہ جملہ بڑا خوبصورت ہے کہ جو خوارج کے متعلق امام علیہ السلام نے فرمایا تھا، قرآن ان کے یہاں اوپر تک اٹکا ہوا ہے، حلق تک، اسے حلق سے نیچے اترا نہیں ہے، یعنی ان کا لقلقۂ لسانی بنا ہوا ہے قرآن۔ تو ایسے لوگ جن کے لیے قرآن لقلقۂ لسانی ہے، ان کو قرآن کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ ہاں، قرآن کن کو فائدہ دیتا ہے؟ قرآن ان کو فائدہ دیتا ہے۔ وہ تیسری قسم کو امام علیہ السلام نے بیان فرمائی، وہ یہ ہے، امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو لوگ اپنے قلب کی امراض کا قرآن کے ذریعے سے علاج کرتے ہیں، قرآن ان کو فائدہ دیتا ہے۔ اور جو لوگ قرآن سے میں تدبر کرتے ہیں، ان کے احکامات کو سمجھتے ہیں، ان کے احکامات کو فالو کرتے ہیں اور ان پر عمل کرتے ہیں اور ذکر الہی سے انسیت پیدا کرتے ہیں، قرآن سے انسیت پیدا کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بڑے خوبصورت جملے ہیں، اصول کافی کی روایت ہے کہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کی وجہ سے ایسے لوگوں کی وجہ سے یہ قرآن سے فائدہ حاصل کرتے ہیں، یعنی تدبر کرتے ہیں، احکامات پر عمل کرتے ہیں اور اپنے قلب کی امراض کا علاج کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے وجود کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں سے مصیبتوں کو دور رکھتا ہے۔ اللہ اکبر، یعنی کہ جو لوگ قرآن مجید میں غور و فکر کرتے ہیں، ان کے وجود ایک تو قرآن کا اپنا وجود ہے، بابرکت وجود ہے، لیکن جو اس میں غور و فکر کرتے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کا وجود بھی انسانوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ صحیح، ماشاء اللہ۔ یعنی قرآن ایک مصیبتوں کو دور کرتا ہے لوگوں کی، اور دوسرا یہ ہے کہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں ایسے ہی لوگوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ بارشیں برساتا ہے پروردگار، ایسے ہی لوگوں کی وجہ سے جو قرآن میں تدبر کرتے ہیں اور کہ قرآن سے انسیت پیدا ہونی چاہیے نا۔ انسان اگر قرآن سے مانوس ہو جائے تو حضرت امام جعفر صادق یا حضرت امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لو ماتا من بین المشرق والمغرب، کہ اگر مشرق اور مغرب کے درمیان جو کچھ بھی ہے کچھ نہ، یعنی کچھ باقی نہ رہے۔ صحیح، ایک انسان جہاں تنہائی کے عالم میں ہوتا ہے وہاں انسان وحشت محسوس کرتا ہے، ڈر محسوس کرتا ہے، خوف محسوس کرتا ہے۔ انسان کی یہ کیفیت ہے کہ جہاں انسان معاشرتی ہے نا، مل جل کر رہنے والا ہے، جہاں انسان اپنے آپ کو اکیلا محسوس کرے گا وہ وحشت میں محسوس کرے گا، خوف میں۔ لیکن حضرت امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر تم اس وحشت سے ڈرنا چاہتے ہو، بچنا چاہتے ہو، اس وحشت سے اگر تم بچنا چاہتے ہو تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں لو ماتا من بین المشرق والمغرب، کہ جو کچھ مشرق و مغرب میں ہے کچھ ان میں سے باقی نہ رہے، دنیا فنا ہو جائے، یعنی کچھ باقی نہ رہے اور صرف دو چیزیں ہوں، ایک میں ہوں اور ایک میرے ساتھ قرآن۔ تو یہ قرآن کی معیت جو ہے مجھے اس قدر مانوس کرتی ہے کہ مجھے کوئی کسی بھی شے سے وحشت محسوس نہیں۔ یعنی کہ دوسرے لفظوں میں یہ کہا جائے کہ اگر انسان کے ساتھ کوئی بھی اور طاقت نہ ہو، کوئی اور مددگار نہ ہو، اگر قرآن انسان کے پاس ہے تو مولا فرما رہے اس سے بڑا مددگار کوئی نہیں ہے۔ اور یہاں پہ مولانا صاحب میں ایک اور سوال کرنا چاہوں گا کہ امام معصوم علیہ السلام نے فرمایا کہ لیلۃ القدر یہ ماہ رمضان کا دل ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ بھی قرآن، صحیح، قرآن ہی کی وجہ سے۔ دیکھیں لیلۃ القدر کیا ہے؟ صحیح، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، صحیح، یعنی
یعنی لیلہ قدر میں نازل کیا تو لیلۃ القدر کیا ہوئی؟ جس میں قرآن نازل ہوا. تو اب اس سے آپ قرآن کی عظمت و اہمیت اور فضیلت کا اندازہ لگائیے کہ وہ رات کے جس میں قرآن نازل ہو جائے، وہ رات اس قدر اہمیت رکھتی ہے کہ ماہ رمضان کی تمام برکتیں، جتنے بھی فضیلتیں ہیں، جتنی بھی برکتیں ہیں، ان تمام میں ایک مرکزی یعنی قلب کی حیثیت رکھتی ہے. وہ لیلۃ القدر ایک وجود کے لیے جو دل کی حیثیت ہوتی ہے، جو قلب کی حیثیت ہوتی ہے، یہ ایک مرکز کی حیثیت ہوتی ہے. وہی حیثیت ماہ رمضان کے لیے لیلۃ القدر کی. وہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. تو لیلۃ القدر میں قرآن نازل ہوا. تو لیلۃ القدر قرآن کے نزول کی وجہ سے ماہ رمضان کے غلب قرار پائی ہے. تو آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ خود قرآن کی کتنی اہمیت اور عظمت اور فضیلت ہوگی. بہت محسوس کرنے والا مقام ہے. بہت مولانا صاحب آپ نے بہت ہی اچھی گفتگو کی قرآن مجید کے حوالے سے. جس طرح کے مولانا صاحب ہمارے پروگرام کا جو سلسلہ ہے اس میں جو آخری حصہ ہے اس میں ہم ایک فقہی مسئلہ پیش کرتے ہیں. اور آج کا فقہی مسئلہ یہ ہے کہ مولانا صاحب ایک شخص کہ جسے یہ معلوم نہیں کہ مسافر کا روزہ رکھنا باطل ہے اور وہ روزہ رکھ لے تو اس کے روزے کا کیا ہوگا؟ پہلی بات یہ کہ مسافر کے روزے کی تنخواہ صحیح، اگر وہ شاید پوری ہوتی ہوں تو پھر مسافر کا روزہ رکھنا پڑتا ہے، پھر اس کا روزہ قصر ہوتا ہے. اگر وہ 8 شرائط ہیں، وہی شرائط ہے کہ جو نمازی کے لیے نماز کے قصر ہونے کی شرائط ہیں، وہی روزے کے لیے روزے کے قصر ہونے کی شاید ان شاء اللہ پھر ہم اگلے پروگراموں میں. تو ایک ایسا شخص ہے جسے یہ معلوم نہیں ہے کہ مسافر کا روزہ قصر ہوتا ہے. شرائط اس کی ساری پائی جا رہی ہے، یعنی کتنی شرائط ہیں وہ تمام شرائط وہ رکھتا ہے، لیکن اسے یہ معلوم نہیں ہے کہ مسافر کا جو روزہ ہے وہ قصر ہوتا ہے. اور وہ روزہ رکھ لے. جس کا حکم یہ ہے کہ اگر اسے افطار سے پہلے یعنی غروب آفتاب سے پہلے لے اسے مسئلے کا حکم معلوم ہو جائے کہ مسافر کا روزہ تو قصر ہوتا ہے تو پھر تو اس کا روزہ قصر. اگر اسے افطار کے بعد معلوم ہو ٹھیک تو پھر اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اس کا یہ جو آج کا روزہ ہے یہ صحیح ہے. لیکن اگر اسے دن میں ایسی صورتحال ہے کہ معلوم ہو گیا تو پھر اس کا روزہ تو باطل ہوگا جو اس نے دن میں رکھا تھا، لیکن بعد میں اس کی جو قضا ہے وہ اس کے دن میں. دوسری بات یہ ہے کہ میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ روزے کے قصر ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان بعد میں روزہ نہ رکھے. رمضان میں اس سفر کی وجہ سے انسان کا روزہ قصر ہو گیا، اس کا مطلب یہ کہ آج کے دن میں روزہ نہیں رکھ سکتا. بعد میں ماہ رمضان گزرنے کے بعد جتنے دن اس کا روزہ قصر رہا ہے اتنے دنوں کے روزوں کی وہ قضا کرے گا، اس کے اوپر کفارہ نہیں. یعنی یہ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قصر سے مراد یہ ہوا تو بس اب اسے قضا کرنے کی ضرورت نہیں، اس کا روزہ ہو گیا. اگر کوئی یہ سمجھے اب تو انشاءاللہ ایسا کوئی نہیں ہوگا، لیکن اگر کوئی یہ سمجھے تو پھر اس کے لیے یہ ہے کہ اگر ایسا وہ محسوس کرتا ہے کہ بعد میں نہیں رکھنا تو نہیں، اسے قضا کرنی پڑے گی. البتہ یہ کہ کفارے سے بچ جاتا ہے. یعنی کہ قصر سے مراد یہ کہ کفارے سے بچ جاتا ہے لیکن قضا اس کی ضروری ہوتی ہے. بہت شکریہ. اور ایک بات اور کر دوں کہ سفر سے روزہ تو قصر ہو جاتا ہے، لیکن روزے سے بچنے کے لیے سفر کرنا صحیح ہے. جان بوجھ کے سفر کرے اس وجہ سے کہ میں روزہ قصر ہو جائے. مثال کے ایک شرط ہے جو روزے کے قصر ہونے کی ہے یہ کہ اس کا سفر جو ہے وہ آنے جانے کا 44 کلومیٹر. ایک شرط ہے یہ 44 کلومیٹر سفر وہ طے کرتا ہے آنے جانے کا، اس لیے سے کہ میرا روزہ قصر ہو جائے. یہ تو ٹھیک ہے، جائز تو ہے لیکن مکروہ ہے. یعنی ایسا کرنا نہیں چاہیے. یہ ایسا ناپسندیدہ عمل ہے کہ جسے پروردگار پسند ہے. تو یہ کیا پروردگار عالم ہے، یہ انسان کے لیے ایک رحمت ہے اور لطف ہے، لیکن اس کے باوجود کہ اگر اس کے لیے انسان سفر کرے تو اس کو پروردگار عالم پسند ہے. بہت شکریہ علامہ صاحب ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. تو ناظرین آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ کی پناہ.